Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum students of class 8th. Today we are going to read the rest of the lesson, unit 2, The Strange Voyage of Sindbad. This is video 2 of this lesson. So let's begin the reading where we had left this lesson. How long I slept I do not know. अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में क्या बात हो रही थी? पिछली वीडियो में सिंदबाद की बात हो रही थी। सिंदबाद द सेलर अपनी स्टोरी सुना रहा था कि मैं कुछ ताजरों के साथ तजारत करने के लिए निकला। वहां पर रास्ते में एक आइलैंड मिला। उस आइलैंड पर दरख्त भी थे, फलदार और फूलदार दोनों तरह के दरख्त थे, लेकिन कोई इंसान नहीं बसते थे। वहां पर सिंदबाद दरख्त के नीचे लेटा और सो गया। उससे आगे स्टोरी शुरू करते हैं। मैं कितनी देर सोया ये तो मुझे नहीं पता, बट व्हेन आई ओपन माई आईज एंड सॉ अराउंड आई परसीव्ड विद हॉरर दैट आई वॉज अलोन एंड दैट द शिप वॉज गॉन। और जब मैंने आंखें खोली एंड स्टार्टेड टू माई फुट, यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, आप अपनी बुक में देखें तो लिखा हुआ है एंड स्टार्टेड टू माई फुट, यानी अपने पाँव पे खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द चल के देखा तो मुझे ये पता चला। हॉरर खौफ से, परसीव्ड मुझे ये पता चला, मुझे ये समझ आई कि मैं तो इस सारे जजीरे पर अकेला हूँ और वो बहरी जहाज जो था वो जा चुका है। I ran here and there in despair and found that the ship I sailed in has left the shore. मैंने इधर उधर परेशानी में देखा, लेकिन इधर उधर भागा, लेकिन मुझे पता चला कि जिस शिप के साथ मैं आया था, जिस कश्ती पर मैं आया था, वो यहाँ से जा चुकी है। लेफ्ट द शोर, शोर कहते हैं बेटा साहिल को, SHORE, साहिल समुंदर को कहते हैं। आई टुक करेज एंड लुक्ड फॉर मीन्स ऑफ एस्केप, मैंने हिम्मत पकड़ी और कुछ यहाँ से इस जजीरे से भागने का, इस जजीरे से निकलने का कोई रास्ता सोचने लगा। I climbed a tall tree and looked towards the sea, but finding nothing hopeful there, I turned landward and my curiosity was excited by a huge, dazzling, white object so far off that I could not make out what it might be. बेटा this is a very long sentence, काफी लंबा sentence है। मैं इसके टुकड़े करके आपको इसका मतलब समझाती हूँ। मैं एक ऊंचे से दरख्त पे चढ़ा और समुद्र की तरफ देखा, लेकिन वहां पर मुझे कोई उम्मीद नजर ना आई। वहां पर मुझे कोई भी ऐसी उम्मीद नजर ना आई जो मुझे निकलने में मदद दे। मैं वापस खुशकी की तरफ पलटा। आई टर्न्ड लैंडवर्ड, और मेरा तजस्सुस को मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हुआ, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, मुझे बहुत इस बारे में मेरे जहन में सवाल आए। किस बारे में? बाय अ ह्यूज डैजलिंग वाइट ऑब्जेक्ट, डैजलिंग कहते हैं चमकता हुआ, चमकीला, बहुत बड़ा, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा चमकीला सफेद कोई चीज मुझे नजर आए। सो फार ऑफ, वो चीज इतने दूर थी that I could not make out what it might be, वो इतने दूर थी कि मैं ये नहीं जान सकता था कि ये क्या है। Descending from the tree, दरख्त से नीचे उतरते हुए, I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could go towards it. Hastily, जल्दी से, descending, उतरते हुए, दरख्त से मैं जल्दी से उतरा और जल्दी से अपनी सारी वो चीजें जमा की जो मेरे पास बची हुई थी। प्रोविजंस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कोई खाने पीने का सामान, कोई कपड़ों का जोड़ा, जो इंसान अपने हाथ में एक वक्त में कुछ चीजें रख सकता है, उनको प्रोविजंस कहते हैं। एंड सेट ऑफ एज फास्ट एज आई गुड टूवर्ड, और जल्दी से सेट ऑफ, अगर आप ये देखें तो ये OFF ऑफ है। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, इन्हें कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये इनका मीनिंग मखसूस, इंग्लिश में मखसूस मीनिंग होते हैं, जरूरी नहीं कि वो मीनिंग इन लफ्जों को देख के पता चले। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी सफर पे जाना या तेज तेज चलना या किसी काम के लिए निकल खड़े होना।
تو یہ تیزی سے اس وائٹ ڈیزلنگ چیز کی طرف جانے لگا جو چمکیلی سفید چیز تھی. اس نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے, میں جا کے اسے دیکھوں. As I drew near, it seemed to me to be a white ball of immense size and height. جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے کیا نظر آیا کہ ایک بہت بڑے سائز کا, ایک بہت بڑے immense کہتے ہیں بہت بڑا, سائز جسامت, ہائٹ اونچائی بھی اس کی بہت زیادہ تھی. And when I touched it, I found it marvelously smooth and soft. جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو حیرت انگیز طور پر مارولسلی لفظ کیا ہے, مارولسلی کا مطلب ہے حیرت انگیز طور پر اسموتھ ہے اور نرم ہے. As it was impossible to climb it, چونکہ اس پہ چڑھنا بالکل ناممکن تھا. For it presented no foothold, کیونکہ اس میں پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. جس طرح آپ کسی درخت پہ چڑھتے ہو تو آپ کس چیز پہ پیر رکھتے ہو, آپ جو شاخوں کے ساتھ سیڑھی سی بن جاتی ہے, شاخوں کے اوپر پیر رکھ کے اوپر چڑھتے ہو. جب ایک بالکل ہی اسموتھ اور پلین چیز ہو تو اس کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو فٹ ہولڈ ہے پاؤں کے سہارے کے لیے کوئی جگہ. I walked around about it seeking some opening, but there was none. میں اس کے ارد گرد گھوما seeking ڈھونڈتے ہوئے کہ مجھے اس میں کوئی کھلی جگہ مل جائے, لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا. By this time the sun was near setting, but quite suddenly it fell dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. کہتے ہیں کہ ابھی سورج ڈوبنے کا وقت قریب ہی آ گیا تھا اس وقت تک, لیکن اچانک اب سورج آہستہ آہستہ ڈوبتا ہے اور سورج ڈوبنے میں تھوڑا سا اندھیرا, پہلے تھوڑا کم روشنی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ سورج ڈوب جاتا ہے. لیکن ادھر کیا ہوا, ادھر ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے سورج کے سامنے بادل آ گئے ہیں, اور نہ صرف بادل آ گئے بلکہ انہوں نے پوری طرح سندباد کو لگا کہ مجھے ڈھانپ لیا ہے اور اس کے اوپر چھا گئے ہیں. And I saw with amazement that it was a bird, اور میں نے حیرت سے دیکھا, amazement بہت حیرت سے دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑے سائز کی برڈ ہے, which was hovering near, اور جو کہ اس کے قریب آ رہی تھی. extraordinary غیر معمولی طور پر بڑی, بہت بڑی, huge برڈ ہے جو کہ hovering ہوتا ہے بیٹا جیسے اوپر منڈلانا, جس طرح سے ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں hovering. ہوا میں ہی پر پھڑپھڑاتے ہوئے کوئی اگر پرندہ ایک جگہ پر کھڑا ہو سکے تو اسے hovering کہتے ہیں, منڈلانا. Then I remembered that I had often heard the sailors speak of a wonderful bird called a roc. پھر مجھے پتہ چلا, مجھے یاد آیا کہ ہاں اکثر جو ملاح ہیں وہ ایک بہت عجیب و غریب برڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے راک. And it occurred to me, بیٹا یہ غور سے آپ نے دیکھا ہے, it occurred to me. ابھی آپ کو میں اس کا مطلب بتاتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی, ٹھیک ہے, یہ occurred to me, مجھے ایک دم سے یہ سمجھ آئی. جس طرح انسان کے پاس 2 3 4 مختلف حقائق جمع ہو جائیں اور ان کی بنیاد پر بندہ کوئی اور چیز انفر کرے, کوئی اور نتیجہ نکالے, تو اسے کہتے ہیں it occurred to me, مجھے پتہ چل گیا, مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ the white object which had so puzzled me must be its egg. تو اس کو کیا سمجھ آئی کہ وہ جو سفید چمکدار چیز جو بہت بڑی تھی, بہت سموتھ تھی اور جس پہ کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, وہ اس اتنی بڑی جائنٹ برڈ کا انڈا ہوگا. تو جو اس کو چیز حیران کر رہی تھی وہ سفید چیز یقیناً اس راک نامی برڈ کا انڈا ہوگا. Sure enough, the bird settled slowly down upon it. اور یہ بات مجھے اور بھی یقینی طور پر جان لی میں نے, کیونکہ وہ جو بہت بڑی برڈ تھی, بہت بڑا پرندہ تھا, وہ آہستہ سے اس انڈے کے اوپر بیٹھ گیا. covering it with its wings to keep it warm. اس نے اس انڈے کو اپنے پروں سے چھپا لیا تاکہ اس کو گرم کر سکے. And I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet
which was as large as the trunk of a tree was just in front of me. اور چونکہ یہ بھی انڈے کے پاس بیٹھا ہوا تھا سندباد، تو جب اس نے انڈے کو چھپایا تو اس کے پاؤں کے بالکل پاس، پنجے کے پاس ہی سندباد بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا پنجہ کتنا بڑا تھا؟ جتنا کہ درخت کا کوئی تنا ہوتا ہے. ٹرنک آف اے ٹری، درخت کا تنا. یہ اگر آپ تصویر دیکھو بیٹا تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سندباد چھوٹا سا ہے، برڈ بہت بڑی ہے، اور اس کا انڈا بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے. Taking off my turban, I tied myself securely to it with the hope that the rock, when it took flight next morning, would bear me away with it from the deserted island. اب یہاں پر سندباد نے کیا عقل مندی کی کہ سندباد نے اپنی پگڑی اتاری اور باندھ لی اس کے پنجے کے ساتھ اپنے آپ کو. اس کی یہ دیکھیں آپ تو اپنی پگڑی کے ذریعے، کیونکہ رسی تو اس کے پاس کوئی تھی نہیں، تو لمبا سا کپڑا ہوتا ہے پگڑی کا، اس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اس برڈ کے پنجے کے ساتھ باندھ لیا، اس امید پر کہ اگلی صبح جب یہ برڈ یہاں سے اڑے گی تو یہ ساتھ مجھے بھی لے جائیں گی اور وہاں پر ویران جزیرے سے میں نجات پالوں گا اور باہر چلا جاؤں گا. یہ ورڈ میننگز بیٹا اپنی کاپی میں لکھ لیجئے. ڈسپیئر مایوسی، شور ساحل، کیوریوسٹی تجسس، ڈیزلنگ چمکیلے کو بھی کہتے ہیں اور بہت حیران کن کر دینے والے کو بھی کہتے ہیں. ڈسینڈنگ نزول یعنی اترنا، ہیسٹیلی جلدی سے، امینس بے پناہ، مارولسلی حیرت سے، فٹ ہولڈ پاؤں کا سہارا، ہوورنگ منڈلانا، اوپر منڈلانا کسی چیز کا اسے ہوورنگ کہتے ہیں، منڈلا رہا ہے. ٹربن پگڑی، ڈیزرٹیڈ ویران، ڈان طلوع آفتاب، کانشیسنیس شعور، کانشیسنیس ہوتا ہے شعور. انٹائرڈ، انٹائرڈ کا مطلب ہوتا ہے گرا کھولنا، لیکن ڈکشنری میں اس کا میننگ آزاد کرنا بھی ہو سکتا ہے. اینکشسلی بے چینی سے، بہت پریشان، بے چینی سے، آپ اینکشسلی کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو، بے چینی سے، پریشانی میں، تو اس کو کہتے ہیں اینکشسلی. آگے چلتے ہیں بیٹا اگلی سلائیڈ پر. As the dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up till I could no longer see the earth. As the dawn، dawn کہتے ہیں صبح کو، جب صبح طلوع ہوئی تو اس پرندے نے وہاں سے اڑنا شروع کیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ اڑتا رہا حتیٰ کہ مجھے نیچے زمین نظر آنا بند ہو گئی. And then suddenly it descended so quickly that I lost consciousness. اور پھر اچانک اس نے اس تیزی سے نیچے آنا شروع کیا، descended نیچے آنا شروع کیا کہ میں تو اپنے ہوش کھو بیٹھا. I lost consciousness کا مطلب ہے ہوش کھو بیٹھنا. When I became aware that the rock had settled and that I was once again upon solid ground, I hastily untied my turban from its foot and freed myself. جب مجھے یہ سمجھ آئی کہ راک کیا ہے، راک اس پرندے کا نام ہے، راک کسی جگہ پر رک گیا ہے اور مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس پر کھڑا ہو سکتا ہوں، تو میں نے جلدی سے ہیسٹیلی جلدی سے انٹائڈ کھول دی اپنی پگڑی جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیا. The valley in which I found myself was deep and narrow and surrounded by mountains which towered in the clouds and were so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. ویلی کہتے ہیں بیٹا وادی کو، تو جس وادی میں اس نے اپنے آپ کو پایا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جس وادی میں پایا وہ بہت گہری تھی اور تنگ تھی، اور اس کے ارد گرد پہاڑ تھے جو کہ اوپر کلاؤڈز تک، ٹاورڈ انٹو دا کلاؤڈز کا مطلب ہے بادلوں کو چھو رہے تھے. اگر آپ نے اردو میں بھی محاورہ سنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمارت اتنی اونچی ہے کہ بادلوں کو چھو رہی ہے، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹاورڈ انٹو دا کلاؤڈز. تو وہ پہاڑ اتنے اونچے تھے کہ وہ بادلوں کو چھو رہے تھے. اینڈ ور سو اسٹیپ اینڈ راکی، اسٹیپ کہتے ہیں جس کی ڈھلان بہت
تیز ہو, مطلب آہستہ آہستہ ڈھلان نہ ہو بلکہ ایک دم سے ڈھلان تیز ہو. راکی, پتھریلی, and there was no way of climbing up their sides, اور ان پہاڑوں پر چڑھنا تو ناممکن نظر آتا تھا. Whereas I wandered about seeking anxiously for some means of escaping from this trap, I observed that the ground was covered with diamonds. جب وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا, وینڈرڈ لفظ پہلے بھی آیا ہے, جب وہ اس وادی کا جائزہ لیتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہا تھا جس سے وہ اس وادی سے چھٹکارا حاصل کر سکے. ٹریپ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا شکنجا جو آپ کو جکڑ لے. تو ایک طرح سے وہ اس وادی میں جکڑا ہی ہوا تھا کیونکہ وہ وہاں پر پھنس گیا تھا اور وہاں پر وہ خوش نہیں تھا. I observed that the ground was covered with diamonds. اس نے کیا دیکھا کہ اس کے آس پاس جو زمین ہے وہ ہیروں سے بھری ہوئی ہے. ہیرے اس میں بے تحاشا ہیرے ہیں. This sight gave me great pleasure. اس نظارے نے مجھے بڑی خوشی دی. Great pleasure, بہت خوشی. But the ground was speedily damp when I saw also numbers of, but my delight was speedily damped when I saw also numbers of horrible snakes so long and so large that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. My delight was speedily damped. یہ محاورتاً اس کا استعمال ہوا ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میری خوشی ماند پڑ گئی, ٹھیک ہے, یا میری امیدوں پر اوس پڑ گئی. آپ نے اردو میں یہ محاورے سنے ہوں گے, میری خوشی ماند پڑ گئی. تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں my delight was speedily damped. میری خوشی ایک دم سے اس پر نمی چھا گئی. بات وہی ہے جو اردو میں ہم نے کہا کہ خوشی کم ہو گئی. جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے horrible snake, خوفناک سانپ, اتنے لمبے اور اتنے بڑے کہ جو ان میں سب سے چھوٹا تھا وہ ہاتھی کو آسانی سے نگل سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو جو ان میں سب سے چھوٹا تھا وہ بڑی آسانی سے ہاتھی کو نگل سکتا تھا. تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جو بڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, جو بڑے سانپ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, جبکہ جو سب سے چھوٹا سانپ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ ہاتھی کو نگل سکتا تھا. Fortunately for me, they seemed to hide in caves of the rocks by day and only came out by night, probably because of their enemy, the rock. کہتا ہے کہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ دن کو غاروں میں چھپ جاتے تھے, چٹانوں کے بڑے بنے ہوئے غاروں میں, اور رات کو صرف نکلتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ شاید وہ جو راک نامی برڈ تھی اس سے ڈرتے تھے, کیونکہ وہ برڈ اتنی بڑی تھی کہ وہ بھی ان سانپوں کو آسانی سے کھا سکتی تھی. تو سانپ اس کے ڈر سے پہاڑوں میں اور غار میں چھپ جاتے تھے دن کو, اور رات کے وقت باہر آتے تھے. بیٹا آپ نے جو ورڈز میننگز ہیں جو آپ کو ابھی بتائے گئے ہیں, آپ نے ان سب ورڈز میننگز کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اس چیپٹر کی 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. اور ویسے بھی سٹوری بہت مزے کی ہوتی جا رہی ہے. آپ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوگے کہ اب اس کے بعد سندباد کے ساتھ کیا ہوگا, سندباد کس طرح سے اس وادی سے نکلے گا, اور کیا وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے سانپوں سے بچا پائے گا کہ نہیں. تو پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اور جانیں گے.